हेलो एवरीवन, अब हम फॉर्मली शुरू कर रहे हैं अपना बुक लॉन्च और हम सारे अब आईटी सेवी हो गए हैं और जूम जो है दैट हैज बिकम बेनिफिशियल थिंग फॉर अस रादर देन अ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे हम कराची में भी हैं, हम इस्लामाबाद में भी हैं, हम मैनचेस्टर में भी हैं और बहुत से साथी और जो हमें देख रहे हैं, तो ये लाइव से हाँ, थोड़ा काम ज्यादा अच्छा हो गया है। सो ये वेलकम। इस किताब की जो रूहानियत है ना, ये उसका एक एक्सप्रेशन वाह वाह वाह। बिल्कुल ठीक। तो हमारी ये जो बुक लॉन्च है आज, है। इस हाँ, जो पहले वाह, हमने एक और करा हाँ, और अब वी आर वेरी हैप्पी टू डू इट ऑन जूम। उस पे बातचीत थोड़ी सी शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये कहूँ कि कामरान की तीसरी किताब है। पहले रूट्स ऑफ टॉलरेंस इन पाकिस्तान एंड इंडिया किताब थी, जिसमें सारा सूफीज्म का पूरा प्रचार किया। उसके बाद हीर रांझा की जो पूरी एपिक है उसमें से वो कनपटे जोगियों के ऊपर फोकस किया। सो हिज एक्सप्लोरेशन हैज बीन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट हार्मनी, अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। फिर उसने किताब लिखी तरीकत, जो मेरी फेवरेट तरीन किताब है, मेरा ख्याल है अभी भी इवन आफ्टर दिस बुक तरीकत इज माय फेवरेट। उसमें तरीकत जो सूफीज्म की टीचिंग्स हैं उसको, उसमें से थोड़ी सी आइडियोलॉजी को साइड पे करके सिर्फ एवरीडे लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने खाने पीने में, उठने बैठने में कहाँ सूफीज्म आ सकता है, वो उसने निकालने की कोशिश की। और वो खास तौर पे इस तरह लिखी गई है जो बहुत किताबें नहीं भी पढ़ते उनके लिए बहुत आसान करके। और मेरा ख्याल है जो थर्ड अटेम्प्ट है ये भी एक इसी तरह की कोशिश है कि पढ़ने वालों के ऊपर बहुत भारी ना गुजरे, क्योंकि जैसे गाजी लोगों को किताबें पढ़ने की तरगीब देते रहे हैं और कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन यह है कि अगर बहुत मास रीच करनी हो तो फिर किताब को थोड़ा हल्का रखना पड़ता है। तो ये कामरान ने और सुहेल खालिद हैं एक और स्कॉलर, ही इज आल्सो बेस्ड इन कनाडा, पाकिस्तानी है, डॉक्टर खालिद सुहेल। उन्होंने दोनों ने ये खतूत आपस में शेयर किए हैं और मेरा ख्याल है दैट वाज एन एक्सीलेंट वे। उससे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है और पता ही नहीं चलता किताब कितनी तेजी से आप आगे चले जाते हैं। सो आई थिंक दिस वाज अनदर अटेम्प्ट ऑफ हिज। वो अपने अटेम्प्ट के बारे में तो खुद बताएंगे, आई टॉक अबाउट दैट, लेकिन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज बैकग्राउंड, जो कामरान की शुरू से ना सिर्फ बुक्स बल्कि जो उसकी एक्टिविटीज भी रही हैं, यूथ के अंदर एक चीज इंड्यूस करनी है जो डाइवर्सिटी का प्यार है, जो हार्मनी है, जो हमारी हेरिटेज है, जिसमें बहुत सी स्पिरिचुअलिटी है, बहुत बड़े दिल हैं और बहुत से डिफरेंसेस को समो लेने की ताकत है, वुसअत है। वो अटेम्प्ट्स के, चाहे वो बहरगढ़ की ट्रेनिंग हो, चाहे वो पीस का काम हो, चाहे वो उसके थेरेपी के सेशंस हों, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जाके लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हो कि कैसे रेजिलियंस को बढ़ाना है और इन लोगों से नफरत फिर भी नहीं करनी जिन्होंने बम फाड़ के उनके प्यारों को पनाह कर दिया। ये सारी चीजें जो हैं, किस तरह से आपने अपने आप से ऊपर होके और एक लार्जर लेवल पे सोचना है, मेरे ख्याल है उसकी सारी जिंदगी में एक यही फोकस रहा है। और इट डजंट मैटर कि वो कनाडा में हो या वो किसी और दुनिया के कोने में हो, उसका दिल यही हम देखते हैं कि पाकिस्तान में है। और यही चीज इंड्यूस कर रहा है, चाहे वो यंग अडल्ट्स में हो, चाहे वो हमारे जैसे बुजुर्गों में हो, कि कैसे हमने वुसअत देनी है। और ये टू कैंडल्स ऑफ पीस जो है, ये भी वही है कि आपने हार्मनी कैसे क्रिएट करनी है, पीस कैसे क्रिएट करना है। सो आई थिंक विद दिस इनिशियल कमेंट्स, मैं जरा सा ये बताना चाहूंगी कि आज का हमारा क्या रहेगा। कामरान जो एक ऑथर है इस किताब के, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। दूसरे ऑथर को हमने कोशिश की कि कनाडा से ले सकें, लेकिन उन्होंने कहा भी कुछ देर और लगेगी, हो सकता है वो हमें देख रहे होंगे, मगर अभी जरा जूम से भी होने में थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मे बी इन आवर नेक्स्ट सेशन वी कैन इंक्लूड हिम। सो स्पिरिचुअली ही इज हियर विद अस। आज हमारे दो मेन स्पीकर्स हैं, जिनमें से गाजी सलाहुद्दीन है। वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम. He has been an inspiration for book writers, book readers, anybody who is in pursuit of knowledge. ऐसे लोग जो हमें याद दिलाते रहते हैं कि subjective opinions ही जिंदगी में नहीं होते, कुछ पढ़ लिख भी लिया करो, कुछ सीख लिया करो और फिर अपने opinions का आउट किया करो। So I think उनकी जिंदगी का मिशन जो है वो अगर उसका रिजल्ट देखना है तो हमारे जैसे लोगों में दिखना चाहिए। So we are honored to have him.
اور دوسرے ہمارے بہت ہی جان پیارے دوست توصیق حیدر، انہوں نے یہاں ہونا تھا مگر وہ نہیں ہے بیکاز آف کرونا، مگر پھر بھی ہے. سو آئی تھنک یہی میں کہہ رہی تھی کہ اگر ان پرسن کرتے تو بہت زیادہ مس کرتے، اور اب ہم گھر پہ آن لائن میں تو ہم توصیق کے ساتھ ہیں. توصیق تھینک یو ویری مچ. بس آپ کے صبح تھینک یو شو تھینک کے یو. اوپر یہ بات چیت نہیں ہوئی، وہ ادھار رہی. سو یہ دو ہمارے اسپیکرز ہیں. میں جو ہوں میں بیچ میں ذرا نعتیں لگاتی رہوں گی، توڑتی رہوں گی گفتگو کو، اور پھر اس کے بعد ہم کامران سے ذرا ڈیٹیل میں سنیں گے کہ اس کا پرپس کیا تھا، اس نے کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس نے شیٹ کیا کتاب لکھ کے. اور پھر جو ہمارے آڈینس ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر اگر جو زوم پہ ہیں وہ سوال پوچھ پائیں گے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو ہیں وہ ہمارے فیس بک پہ ہوں گے، کیونکہ ہمارے فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے. کامران کی فیس بک پہ لائیو جائے گا، میری فیس بک پہ لائیو جائے گا، ملیحہ کی پہ اور توصیق کی پہ. غازی اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اس پہ بھی ہو تو آپ کو بھی ہم لنک واٹس ایپ کر دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے ٹیکنالوجی سے اتنا کھیلنا اگر آپ چاہیں تو. سو از دیٹ آل رائٹ وی کین اسٹارٹ. لیکن جی فوزیہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ بالکل ٹریڈیشنل فارمل قسم کی بک لانچنگ نہیں ہے جو ایک ہال میں ہوتی ہے جی اور ایک اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بالکل اس میں اسپیکرس الگ الگ آ کے تقریر کریں. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ کانورسیشن ٹھیک ہے اسپیکرز ود دی آتھر، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو اچھا سکتا ہے. تھوڑی ہاں جی بہت دو چار یعنی کچھ ابتدائی باتیں ہم کر لیں گے، ہاں لیکن جی اگر انٹریکشن ہو تو میرے خیال میں بہتر ہے. بٹ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایگری ود یو. آئی تھنک یہ تو بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ آپ دونوں اس کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں. تو آپ انیشل کامنٹس کر لیتے ہیں، انیشل کامنٹس، اور پھر کامران کو ذرا آج کوئز کرتے ہیں سارے مل کے. بالکل ٹھیک بالکل. ہے. ہاں غازی آپ بھی آپ شروع کریں. کچھ آپ انیشل کامنٹس کر دیجیے. ہاں. غازی آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اچھا میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب میں نے اتنی ہی تیزی سے پڑھی جتنی تیزی سے یہ لکھی گئی تھی. کہ یہ کتاب اس دنوں میں 35 جو لیٹرز ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے اور یہ جو ہے اس میں ایک تو وہ فکشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، بایوگرافی کا بھی ہے، اور بلکہ آٹو بایوگرافی کا ہے. اور یہ جو ہے it really involves you in a conversation that develops and build ups. اس میں مختلف ایشوز آتے ہیں، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے. اور فکشن میں تو اس لیٹرز کو یا ڈائریز کو یا دو کیریکٹرز جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں لیٹرز یا اپنی اوپینینز، یہ اس کا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہت اچھا فارمیٹ ہے اس مشن کے لیے کہ جو کامران کا مشن ہے. اور اس میں جو ڈاکٹر سہیل ہیں وہ بھی بہت ایک دلچسپ کیریکٹر بن کر آئے ہیں. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بھی فکشن ہو یا ایک تاریخ ہو کسی جگہ کی، تو اس میں جو بنیادی کردار ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے دو بنیادی کردار ہیں یہ اتنے اکمپلشڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، اور انہوں نے اتنی ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس میں تجربہ بھی ہے، جس میں اتار چڑھاؤ بھی رہے، جس میں سیکھا بھی، جس میں ایک سفر ہے زندگی کا دونوں کی، اور ان سب کا نچوڑ ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. ایک بات اس کتاب کو دیکھ کے مجھے ایک اور کتاب کی یاد آئی، اور وہ بھی دو بڑے آدمیوں کی لکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کا اردو ترجمہ تو ہے میرے پاس. وہ یہ ہے انتخاب زندگی. اچھا یہ ہے 70s میں آرنولڈ ٹوائنبی اور ایک جاپانی اکیدا، ایک بدھسٹ اسکالر ہوتے تھے اور بزنس مین، ان دونوں کے درمیان گفتگو کا ہے، اور وہی رینج ہے پوری زندگی کے بارے میں. اور I remember that book، اور میں نے دیکھا تو میرے پاس وہ نکلی، اور اس میں بھی تھا مختلف زندگی کے مراحل کے بارے میں. اس کتاب میں یہ تھا کہ وہ دونوں ایک جگہ موجود تھے اور انہوں نے
ہر روز وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا, پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا. تو یہ جو گفتگو ہے اس میں بھی they were I think in the same city for most of those 22 days, ہے نا, اور ایک ہی شہر میں بھی تھے, ملتے بھی تھے. یہ خط جو ہیں یہ ای میل کے خط ہیں. جی جی ہاں بالکل, کیونکہ اس میں جو وقت لکھے گئے وہ بھی لکھا ہے 4:02 اور فلاں 12:12, تو وہ بالکل جی میل میں جو اس طرح کا ہوتا ای میل, اور ایک ایک دن میں ایکسچینج ہوتا تھا, ایک دن میں جو ایکسچینج ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا, اس میں جو ہے 2 candles of peace, اور اس کے بعد یہ ہے کہ into the heart of darkness of religious extremism and political violence. اچھا, میں جو ہوں ایک ایسا کنفیشن کروں کہ مجھے شاید علاج کی ضرورت پڑے ڈاکٹر کامران سے, وہ یہ کہ I consider myself a pessimist, but I say that I am the most cheerful pessimist you can buy. I am a pessimist, اور وہ pessimism جو ہے وہ یہ ہے کہ I know it's better to light a candle than to curse the darkness. لیکن جو ہے 2 candles of peace into the heart of darkness. So what to me is the reality of the candles giving you light is as important as the darkness that surrounds us. ہاں جی ہاں, اور جو ڈارکنیس ہے وہ زیادہ اوور ویلمنگ ہے. ہاں جی, وہ جو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ every cloud has a silver lining, میں کہتا ہوں کہ every silver lining has a cloud. جی جی, تو یہ جو ہے the very image of light and darkness. غازی صاحب if you allow me, اس کا مطلب ہے آپ صرف by definition ہی pessimist نہیں ہے, by practice بھی بالکل, اصل میں وہ تو ایک ایگزسٹینشیلزم کا بھی ایک سایہ ہے, وہ ہے. بٹ آئی تھنک اٹس گڈ ٹو ہوپ. اور اس میں ایک کتاب میں اس کے جو دونوں آتھرز ہیں ان کا ایک سفر جو ہے, ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ جس میں یہ ہے کہ پین سے کیسے ہارمنی کی طرف کانفلکٹ, اور یہ جو ایک سفر ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ کیسے ہم اس شدت پسندی سے بچیں, اس انتہا پسندی سے چھٹکارا حاصل کریں, اس نفرت سے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو بالکل اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے, بالکل اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اس کتاب میں کا حوالہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر کامران پڑھاتے بھی رہے ہیں, اس میں ذکر ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے کیمپس میں دیکھا, اور اس کے حالات بھی ہیں, کچھ انکاؤنٹرز بھی ہیں اس کے. دس از مینٹ فار the campuses. This book should be read and discussed on campuses by young people who have lived their lives in this society, in this country. لیکن اس میں جو ایک پیسمزم کو تھوڑی سی ایک سپورٹ ملتی ہے وہ ڈاکٹر سہیل صاحب سے ملتی ہے, اور وہ ایسے کہ انہوں نے he said that he could live in this country, he would have been killed in this country. Yeah. And do the things that he wanted to do in Canada. بالکل. لیکن اس میں ایک بہت اچھا ذکر ہے, اور میرے خیال میں اس کو اور ایکسپاؤنڈ کرنا چاہیے, اس کا بہت کم ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے, اور وہ ہے سیکشولیٹی کے حوالے سے, جو ایک سیکشولی گروپ ہمارے ملک کی ہے, اس کے اثرات ہیں اور اس سے ان کے جذبات پر, ان کی زندگی پر, بہیویئر پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس کی کچھ حوالے ذکر ہے. بٹ that should be explored. ہاں جی, یہ جو سیکشوالٹی ہے وہ کیسے ایک جو ہماری معاشرے کی تاریکیاں ہیں اس
میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم والیوم 2 پہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا, والیوم 2 پہ کام شروع ہو گیا ہے, which is about love and sexuality. So we are tackling love and sexuality in our lives and relationships and all. Badly needed in Pakistan. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ خواہش پہنچ گئی, Spiritually پہنچ گئی. سائیکالوجی اور بالکل ہے نا. تو یہ تو آپ کی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے کہ میں نے کچھ سوچا ہو اور وہ آپ تک پہنچ جائے. اچھا, ایک چیز, ایک اور تبصرہ چھوٹا سا ہے میرا, وہ یہ ہے کہ سہیل صاحب جو ہیں وہ تو کینیڈا میں رہتے ہیں, خاندان جو ہے وہ رہتے تو پردیس میں ہیں لیکن آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں, اور یہاں ان کا وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ان کا جو حوالہ ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو سہیل صاحب جو ہیں ان کے بیان میں جو ایک بے ساختگی ہے, کامران تھوڑے سے کہیں کوئی یعنی وہ اتنے کینڈیڈ نہیں ہو پاتے جتنے سہیل. یہ تک ہے کہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی, ملاقات شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیسے ایڈریس کروں, تو انہوں نے کہا یا سہیل یا خالد ہے دوسرا نام, لیکن تھرو آؤٹ ہی از ایڈریس ایز ڈاکٹر سہیل. ڈاکٹر سہیل ایک جگہ صرف ڈاکٹر خالد بھی. تو وہ جو ریسپانس ہے آپ کا وہ دکھائی دیتا ہے, کوئی نہ کوئی, اور وہ اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے اس طرح کے مکالمے میں. یہ جو ہے مکالمہ یا ایک اپنے ٹراماس کو سے ڈیل کرنا, اور ایک طرح کا جو ہے انر ڈائلاگ اسے بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ کر تو رہے ہیں دوسرے سے لیکن اسینشلی اٹ از اے ڈائلاگ ود ان یور سیلف. اپنے آپ سے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کنوے کر رہے ہیں. تو اس میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بہت باتیں کھل کر نہیں کہی جا سکتی, اس کا مجھے بہت احساس رہتا ہے, اور یہ میری بھی مجبوری ہے کہ میں بھی نہیں کر پاتا. تو وہ ایک میرے خیال میں اس کا سایہ ہے تھوڑا سا اس میں. بہت جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہے, اور کامران نے بہت کہ انہوں نے جو روٹس کی بات کی ہے, جو وہ پیچھے گئے ہیں جس طرح سے انہوں نے, اور وہ جو بات ہے کہ جو مسلمان ہمارے ہیں انڈین مسلمس ہیں, انہوں نے تو کبھی حکومت نہیں کی. فیلنگ ہے نا کہ ہم حکمران تھے یہاں کے, وہ ایک جو ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول تھنگ وہ بہت اچھی, بہت صحیح ہے, چاہے وہ مہر گڑھ سے ہو چاہے وہ موہنجو داڑو سے ہو. اور وہ بالکل ایک صحیح چیز ہے, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میکنگ سینس آف پاکستان از سم تھنگ دیٹ وی ول فائنڈ اے چیلنج. It is. بہت سی چیزیں جس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں, لیکن مے بی آئی شوڈ ویٹ کیونکہ بہت سے پوائنٹس آ گئے بیچ میں جو let me wait then. ذرا توثیق سے بھی سننا چاہوں. تھینک یو سو مچ, بریلینٹ. اچھا جی, اب تھوڑا سا ہم توثیق سے سن لیں. یہ آپ کے انیشل کامنٹس ہیں نا توثیق, پھر ہم ڈائلاگ میں جائیں گے جیسے غازی نے کہا. جی بالکل ٹھیک ہے, بس 3-4-5 منٹ انیشل کچھ پوائنٹس. پہلی بات یہ کہ بہت لطف آیا ڈاکٹر کامران کے, تو ہم بہت پرانے فین ہیں, ان سے بہت سیکھا, ان کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے. اور ڈاکٹر خالد سہیل کو پڑھا, اور ان کے بارے میں میری ملاقات اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اگین این ویری اکمپلشڈ اسکالر. تو بڑا لطف آیا. سب سے پہلی بات ہے کہ دو اسکالرز کا آپس میں جو ایک اسکالرلی ڈس ایگریمنٹ جو تھا نا, اس کو میں نے بہت لطف لیا. 2-3 چیزیں کوئکلی ان ساتھیوں کے لیے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھ رکھی. اس میں پوئٹری سے لے کے سوشیولوجی, مسٹسزم, ریلیجن, جیسے غازی صاحب نے کہا سیکشوالٹی, انٹالرنس, یہ سارے
حوالے جو ہیں ان کو دونوں لکھاری ساتھ ساتھ ٹچ کرتے رہتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے جو مجھے لگی کہ جس کا ڈاکٹر خالد سہیل ایک جگہ شاید غالباً ذکر بھی کرتے ہیں کہ کامران کی اپروچ بڑی پریگمیٹک اور پریکٹیکل ہمیں نظر آتی ہے. یعنی کوئی بھی ایشو سامنے آتا ہے میں دیکھتا ہوں کامران اس کو بڑے پریگمیٹکلی بڑا پریکٹیکل لیول پہ جا کے ایک عام آدمی کے لیول پہ جا کے ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر خالد سہیل کو میں نے دیکھا کہ ان کا انداز بہت تھیوریٹیکل بڑا ایکیڈیمک ہوتا ہے. اور ایک قاری کی حیثیت سے شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا حسن بھی ہے کہ آپ کو چاروں پرسپیکٹیو یا دونوں پرسپیکٹیو ساتھ ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں نے دیکھا پتہ نہیں ڈاکٹر کامران بعد میں اس پہ رائے دیں گے کہ مجھے کئی بار لگا کہ ڈاکٹر کامران شاید اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا سکتے تھے ڈس ایگریمنٹ میں, لیکن پتہ نہیں کیوں رک گئے. میں مثال دینا چاہوں گا, اوشو کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر کامران اوشو کے بہت بڑے فین ہیں, لیکن ڈاکٹر خالد کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو شاید مجھے یاد نہیں آ رہا فیک کا لفظ تک استعمال کیا انہوں نے کہ ہاں وہ فیک مسٹیسزم فیک اسپرچل. اور وہاں میں نے دیکھا کیونکہ میں بھی اوشو کا بڑا فین ہوں تو میرا اندر سے جواب آیا. میں نے کہا ڈاکٹر کامران آپ کو جواب آنا چاہیے, لیکن ڈاکٹر کامران وہاں رک گئے. تو یہ میرا ایک سوال ہوگا آگے جانے کے لیے کہ کیا آپ نے یہ کتاب یہ خطوط لکھتے ہوئے ایک مینٹور مینٹی والے فریم آف میں بھی آپ چلے گئے تھے یا نہیں؟ کیا آپ نے محسوس کیا کہ اب ڈاکٹر سہیل یہ بات کہہ رہے ہیں تو چلو مناسب نہیں رکھتا کہ اسے, تو یہ میرا ایک سوال صحیح گڈ بھی ہے. تو یہ کہ پرسنل لائفز بھی ساتھ ساتھ, مطلب ڈاکٹر خالد سہیل اس وقت ایک سنگل ہیں لیکن ان کا اپنی ایکس وائف اور وہ ایک جو اڈاپٹڈ چائلڈ کو لے کے آئیں جس نے بعد میں آپٹ کیا ان کے ساتھ, یہ بڑے خوبصورت اینگل مجھے نظر آئے. ڈاکٹر کامران کا فوزیہ ہے, افشین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, افشین کا جو کامران کی زندگی میں کردار رہا اس کا جو ذکر ہے, یہ چیزیں میں نے ایز قاری کی حیثیت سے بڑی انجوائے کی کیونکہ اس نے اس ساری کتاب کو ایک ایکیڈیمک ریڈ ہونے سے بچا لیا, پیورلی ایک ایکیڈیمک ریڈ ہونے سے بچا لیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ مجھے اس کتاب میں رکھی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کامران جو میں لفظ چیلنج استعمال نہیں کروں گا, شاید بہت سے لوگوں کو مناسب نہ لگے, لیکن وہ جو ریلیجن کو کویسچن کرتے ہیں اور یہاں کی جو آرگینک وزڈم تھی سب کانٹیننٹل ایشیا کی, اس کی جو آرگینک وزڈم پہ اسلام کا آنا اور وہ آرگینک وزڈم کی اسٹرینتھ کی پاور کو جو ڈاکٹر کامران اپنے خوبصورت بڑے بنیادی پریکٹیکل انداز میں لے کے آتے ہیں, وہ میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. سیکچولیٹی پہ بات ہو گئی ہے اس لیے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. ایک چیز اور جو بڑی مزیدار تھی کہ ساتھ ساتھ جو شاعری جو پوئٹری کا اینگل تھا اس نے بھی اس کتاب کو بڑے ڈفرینٹ طرح کے رنگ دیے. اچھا جی, ایک اور پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا, ہاں وہ ہے جو سم اپ کیا ہے ڈاکٹر سہیل نے واو کے ساتھ, ورڈز آف وزڈم. وہ میرا خیال ہے کہ بڑی زبردست چیز تھی کیونکہ اس کے اندر آپ کو وہ جو پیس والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ وہ پیس آخر ہم فائنلی انشور کیسے کر سکتے ہیں. آخر میں دین آئی اوپن دا فلور فار کامران آلسو, اور ہم بیچ میں جمپ ان کرتے رہیں گے میں اور غازی صاحب. ایک چیز یہ کہ یہ کہانی 2 کینڈلز آف پیس کی نہیں ہے, یہ کہانی 4 کینڈلز آف پیس کی ہے. اور پتہ نہیں ڈاکٹر کامران اس کو کیسے لیتے ہیں. ایک تو کینڈل آف پیس ہے جو آپ جلاتے ہیں اپنے اندر, جو انڈیویجول لیول پہ کینڈل آف پیس ہے. ایک وہ جو سوسائٹل لیول پہ آپ نے وہ شمع روشن کرنی ہے جو آؤٹر پیس انشور کرے گی. تو ایک انر پیس کی شمع ہو گئی, ایک آؤٹر پیس کی شمع ہو گئی, اور 2 کینڈلز آف پیس مجھے اس میں آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹ کے حساب سے ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سہیل, ڈاکٹر کامران احمد اور ڈاکٹر خالد سہیل خود بھی نظر آتے ہیں. تو میں نے اس کتاب کو 2 کینڈلز آف پیس نہیں بلکہ 4 کینڈلز آف پیس کے تناظر میں پڑھا. بالکل صحیح. میں بہت اچھے کامران
اچھا جی, آپ کامران آپ یو آر اوکے ود دس کہ دونوں اگر آپ سے سوال پوچھیں, کیونکہ میرا خیال ہے تھوڑا سا بالکل. میں تھوڑا سا کامنٹس جو آلریڈی بات آئی اس پہ کامنٹ کروں. میں ایک ذرا سا یہ بتا دوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت زوم کے اوپر ہیں اور ان سب کو ہیلو. ان کی کھڑکیاں یہاں آپ کو شاید نہیں دکھ رہی ہیں مگر وہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. سو جو ہماری واچ پارٹیز ہیں فیس بک پہ, ان کے بھی سارے ساتھیوں کو ہیلو, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی کنٹینیوسلی واچنگ دس اینڈ انجوائے دس. اچھا جی, ہائے جی, وہ ساتھ کا بھی بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا کامران, آپ کو جو انیشل کامنٹس آپ اپنے دیں, پھر ان سے میں کہوں گی کہ سوال جواب کریں, اور اس میں تھوڑا سا بک کے کانٹینٹ کے اوپر بھی کچھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب, اور کچھ جو ہے انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی, تاکہ ان کو تھوڑی تھوڑی جھلک بھی نظر آتی رہے. جی, آل یورز کامران. اچھا, تو میں اس پہ تھوڑا سا اس کے پروسیس پہ جو آپ نے غازی صاحب نے آپ نے جو ذکر کیا تھا ذرا سا میں آتا ہوں. اور ڈاکٹر خالد سہیل, جو مجھے آلموسٹ فیل ہوتا ہے کہ ادھر ایک ایمٹی چیئر چاہیے جو ون نیڈس ٹو ہیو ہز پریزنس یہاں پہ, لیکن ان اسپرٹ ہی از ود اس. لیکن اس کا جو کانٹینٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, تو 2 کینڈلز کا مقصد وہی والا تھا, وہ 2 اور 2 مل کے 4 ہو جاتی ہیں, توثیق بالکل صحیح. لیکن دی آئیڈیا واز کہ غازی جیسے آپ نے کہا نا کہ دیر از اے ڈارکنیس آؤٹ سائڈ, جو معاشرے میں اتنی زیادہ ڈارکنیس ہے, اٹس ناٹ جسٹ آؤٹ سائڈ. کیونکہ نا وہ لگتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم لوگ ٹھیک تھے, لیکن باہر تو بہت ہی برا حشر ہے, اور باہر کو کیسے ٹھیک کر دیں فرام آور پلیس آف بینگ آل ٹوگیدر. میں اتنے سال 30 سال سائیکالوجی کر کے اب بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر بھی ہے, اس کے بیج اندر ہیں, آن سم لیول اس کی جڑیں اندر بھی ہیں. سو صرف معاشرے میں ڈارکنیس اور معاشرے میں چینجز نہیں, لیکن وہ چینجز ہمیں پہلی کینڈل اندر ہی جلتی ہے. پہلی کینڈل جو ہے نا, دیٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ود ان, کیونکہ اتنے زیادہ ہم لوگوں نے انہیریٹ اپنے اندر انٹیگریٹ اپنے اندر ہمارے وہ اتر گئے ہیں ڈارکنیس, کہ وہ 100 جگہ پہ نظر آنی شروع ہوتی ہے, جو ہے نا اپنے شیڈو کے ساتھ کام کرنا آلموسٹ. کہ اب تو مجھے جتنا زیادہ میں اس چیز کو سوچتا جاؤں تو مجھے نظر آتا ہے کہ بات ساری اپنے اوپر سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ آن سم لیول ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں انہیریٹ کر لی. ایک وہ ہوتا ہے کہ پروگریسو انلائٹنڈ لبرل سی ایک مائنڈ سیٹ ہونا, وہ ایک چیز ہے, لیکن اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. ایک دیر از اے لیول آف ہپوکریسی, دیر از اے لیول آف وہ ہوتا ہے نا ڈوئل جیسے ویلیو سسٹم کے ساتھ ہم تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر. there's so much that we carry within us. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو میرا آگے اب اگلے میں ڈاکٹر سہیل یہ پوچھ رہے تھے کہ آگے زندگی 10 سال بعد where do you see yourself? I want to totally focus on myself more, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ انٹیگریشن has to come within us, and from that place اس جگہ سے پھر ہم آگے لے کے اس کو معاشرے میں لے کے جاتے ہیں. پہلی کینڈل ڈیفینیٹلی اندر والی ہے, اور پھر اس کینڈل کو لے کے باہر معاشرے میں کیسے چینجز کرنے, کیونکہ معاشرے میں دیر آر سسٹمز جو اچھے بھی ہیں جن میں کافی چیزیں ریزالو ہو گئیں, پھر وہ والے معاشرے ہیں جدھر کافی سارے پرابلمس بھی ہیں, اینڈ دین دیر آر معاشرے جہاں پہ وی آر ان اے ڈاؤنورڈ اسپائرل, جہاں پہ بہت تیزی سے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک there's a spiral that is sucking us down. وہ والے سسٹمز بھی ہیں جس میں سے اب کون سا یہ نہیں کہتے, لیکن بہرحال it's clear کہ وہ there are those systems. تو کام اسی کے اوپر کرنا ہے, لیکن وہ خالی ایکٹیویزم, خالی سیمینارز, ٹریننگز, ایون آئی وڈ سے بک سے بات بنتی نہیں ہے. It has to go much deeper than that. کیونکہ ہماری جو ڈسوننس ہے, ہمارا جو ڈس انٹیگریشن ہے, ہمارا جو ہپوکریسی کے لیولز, ہمارے ڈس فنکشنل جو لیولز ہیں, they go too deep. ان کی نا ڈیپتھ بہت زیادہ. سیکشوالٹی کی بات ہو رہی تھی, اب وہ ہمارے کور ایشوز میں سے میں سمجھتا ہوں, لیک آف کریٹیوٹی, لیک آف ایتھکس, لیک آف سیکشل ہیلدی ایکسپریشن, یہ ہمارے بڑے کور والے ایشوز ہیں. پاورٹی از ناٹ آر کور ایشو, وہ ہمارا سمٹم ہے,
وہ it's a result of other things. لیکن lack of ethics is our core issue. اس کے پیچھے کیا ہے that we need to look at. Lack of pluralism is our core issue. Single vision, the truth, میرا حق, میرا truth, that is our core. تو مجھے بہت لگتا ہے کہ ہمارا معاشرے میں جن چیزوں کو ایشو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں بھی we have to deal with that. So ایک کینڈل اندر کی, ایک کینڈل باہر کی, ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. سو یہ تو وہ کینڈل کے نمبرز اور اس کے حوالے سے بات ہو گئی. تو ڈارکنیس ہے, بہت زیادہ ہے, باہر کی ہے اور اندر کی ہے. And we have to start with insight, and along with that we keep working, we keep bringing it out. تو آگے میرا بڑا ہے جیسے میں شیڈو ورک, باقاعدہ یونگینز وغیرہ بڑا کام کرتے تھے اس پہ, شیڈو ورک پہ, اپنے اندر کے شیڈو پہ, to integrate, to get to know, to own the shadow, and then to integrate the shadow. وہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ پرسنل سے شروع کر کے and then to keep connecting it to the society level. ایسے میری زندگی میں اس طرح سے وہی چیز معاشرے میں نظر آتی ہے, اس طرح سے میری زندگی میں, اس طرح سے معاشرے میں. So that we all start connecting کہ وہ کدھر جا کے تریڑ آ گئی, کدھر جا کے گیپ آ گیا اپنا نا. غازی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا, اور جو آپ ایمفیسس آپ کا ہے اپنے اندر کے کینڈل کی طرف, اور یہ سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ آدمی جب دنیا کو کنفرنٹ کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے اندر کی تبدیلی پر توجہ دیتا ہے. اور آپ نے جو ہپوکریسی کی بات کی, اور آپ نے کتنی اچھی مثال دی اپنے کتاب میں, اپنے خط میں, کہ اگر آپ کوئی اپنی بیوی کو تھپڑ مار دے محفل میں تو لوگ برداشت کر لیں گے, کہیں گے ان کا اپنا معاملہ ہے, وہ جو ہے نا نجی معاملہ ہے, آپ اسے کس کریں لپیٹ تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آئی تھنک ویری گڈ ایکسپریشن آف دا کائنڈ سیکشوالٹی تو دور کی بات, جب ہی نہیں مار سکتا. بہت اچھی مثال تھی. لیکن یہ کہ میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ when you devote all your attention to your inner self, is it not escape from the reality of the society? نہیں ہے, وہ ہے. تبھی میری ساری عمر فوکس رہا ایکٹیویزم پہ ہی رہا, باہر کی طرف رہا, ابھی بھی رہے گا. وہ کیڑا ہے نا, وہ نکلتا نہیں ہے somehow, کسی کے چینج کرنا ہے somehow سسٹم کو. بٹ along with that I realize کہ سرفیس لیول پہ بات بن نہیں رہی. بات نا یہ کہہ دینا کہ پلورلزم بہت امپورٹنٹ ہے, ہم سب کو مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے, اور علم کی روشنی دنیا میں پھیلنی چاہیے, اور بھائی چارے کے ساتھ مل کے بنتی نہیں بات. We need to go much deeper than that. کہ اس کا اگر پلورلزم نہیں ہے تو there's a good reason کہ پلورلزم نہیں ہے. اگر ایکسٹریمزم میں پھنسے ہوئے ہیں تو there are good reasons کہ ہم ایکسٹریمزم میں پھنسے ہوئے ہیں. It's not by chance کہ ہمارا سنگل ویژن ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. It's not by chance. اس میں پولیٹیکل ہیں ایشوز, جیسے ڈاکٹر خالد سہیل بہت کہتے ہیں کہ we need to look at global dynamics and we need to look at political dynamics. لیکن تو ساتھ ساتھ ہینڈ ان ہینڈ وی نیڈ ٹو ورک آن کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی کس زمانے سے ہم گزرے, اس کا کیا امپیکٹ تھا. لیکن اس کی بات اس سے کہیں پہلے کی ہے. پاکستان تو کل کی بات ہے, ہماری جڑیں بہت گہری ہیں, ہمارے پرابلمس کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو نا ہمیں وی ہیو ٹو گو مچ ڈیپر ود ان ourselves. Our discomfort with sexuality is not because of Pakistan. And it's not because of یہ گورنمنٹ کے ضیاء الحق کے وہ آ گیا تو مشرف نے کیا کیا تو کس سن 47 میں کیا ہوا. It goes much deeper than that and much farther back. And we need to kind of start unraveling things on a much deeper level. اور اس کو ساتھ ساتھ, لیکن I really feel کہ اس میں کھو بھی نہیں جانا, کیونکہ ساتھ ساتھ معاشرے میں اگر اس کو ساتھ امپلیمنٹ نہ کر سکیں تو پھر بھی مزہ نہیں ہے. یہ لگژری ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس پوائنٹ پہ. جب آپ جیسے آپ نے کہا کہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, اٹ از لٹرلی اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس, انڈیویجولی بھی اینڈ کلیکٹیولی بھی. اور ساتھ شاید
لے ڈوبیں گے تو باقی دنیا کو بھی, اب میں شاعر ہوتا تو اس کو خوبصورتی سے کہیں کہتا, لیکن باقی دنیا کو بھی ساتھ شاید لے کے ڈوبیں. نہیں, ایسے بھی نہیں ہے کہ اپنا گھر ہی, ہم باقی محلے کو بھی ساتھ ہی لے کے ڈوبیں گے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے. میں نے کہا توثیق یہ دو پیسمسٹ اکٹھے ہو گئے, اب ہم دونوں کو کچھ کرنا پڑے گا. میں وہی ہمیں سوچ ڈبا رہا بھی تھا. رہیں گے. نہیں اچھا آگے ویسے نہیں، آپ ایسی لوگ بات نہیں. کنٹینیو کرنا. میں صرف وہ جو کوشچنز لوگ ہمارے ساتھ 30 کے قریب یہاں ہیں لوگ, اور پھر فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں. جب آگے آپ بات کرو گے تو آپ تھوڑا سا کہیں زین بدھزم کے بارے میں بھی بات کرنا, بیکاز somebody wants to know. یہ سر آپ نوٹ کر لو, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت غازی کی کھڑکی چلی گئی ہے. غازی آپ کا کامران کیمرہ میرا دیکھیے. کچھ کوشچن ہے آپ سے. اتنی دیر آپ توثیق کچھ اگر پوچھنا چاہو کامران سے ذرا گفتگو کرنا میں بالکل میں انر کینڈل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا, اور خاص طور پہ کامران نے اس کتاب کے اندر جو بڑا کلیئرلی مجھے نظر آیا کہ ایک اینگل دیا ہے سب کانٹیننٹل وزڈم کی امپورٹنس, اور کیسے میں یہ نہیں کہوں گا کوئی پہلے والی بات کہ ریلیجن کو کوشچن کیا, بٹ ریلیجن کو وہ چیلنج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انر کینڈل کے لیے جو ہمارا لوکل آرگینک وزڈم ہے وہ ہمیں وہ شمع روشن کرنے میں زیادہ مدد دے سکتا ہے دین any other conventional institutionalized religion? آنےسٹ پھر اب میں اس کو آپٹیمسٹ کیسے دوں. اچھا میں ٹرائی کروں گا ملا کے, لیکن پھر وہ فوزیہ کہے گی پیسمسٹ بیٹھ گئے ہیں سارے. ڈاکٹر خالد سہیل بھی اپنے آپ کو وہ ہی پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن ہی از اے ویری ڈیپ آپٹیمسٹ. وہ نا چھوڑتے نہیں ہے چیز کو. ابھی بھی جو 300 کالم اور 40-50 کتابیں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے لیے کانسٹنٹلی لکھ رہے ہوتے ہیں. سو ہی از ویری مچ این آپٹیمسٹ. میرے اندر وہ ذرا سی پیسمزم, یہ جو آپ کہہ رہے ہو توثیق, I used to feel کہ ہمارے اندر کی ایکسٹریمزم کا توڑ ہمارے اندر کی مسٹیکل والی سائڈ ہے. I have changed my stance a bit over the years. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو مسٹیکل تھا, بلے شاہ نے جو کہا بیوٹیفل, اور وہ ہمیں اپنی جڑیں اگر اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں, if we draw on those roots, تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے. وارث شاہ نے کہا, اب شاہ عبداللطیف بھٹائی نے, رحمان بابا نے, وہ بات بہت آسان ہو جاتی. آج اگر میں صوفیزم کی بات کرتا ہوں تو بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر ہی نکل جاتی ہے. وہ اب یہ اہل سنت والجماعت جو میجورٹی جو ہمارے یہاں پہ بلاسفیمی لا میں جو توڑ پھوڑ ہوئی, وہ ایکچولی صوفی فالوورز تھے. they were not وہابیز نہیں کر رہے تھے, وہ صوفی والے لوگ تھے جو دل والے تھے, جو وہ ساری جو توڑ پھوڑ شروع ہوئی اور تقریباً جو کنٹینیو کی, those were people جو supposedly صوفیزم کو فالو کر رہے تھے. آج میں صوفیزم کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو انٹرپریٹ بڑے کنزرویٹو نیرو لیول پہ اور ریلیجس مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں. تو اب تو میں نے بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے مسٹیسزم کی, اور صوفیزم کی بہت زیادہ نہیں کرتا. پھر بھی وہ ہے, جیسے میں کہتا ہوں ایکٹیویزم کا کیڑا ہے, صوفیزم کا بھی کیڑا تو نہیں کہنا چاہیے, صوفیزم کا شوق ہے, لیکن پیشن ہے, کیڑا نہیں ہے, پیشن ہے, لیکن وہ چھٹتا نہیں ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کل جو شکل نکل آئی ہے صوفیزم کی, میں نے وہاں ریپس بھی دیکھے ہیں, میں نے وہاں ابیوز آف پاور بھی دیکھی ہے, سرٹنلی فائنینشیل ابیوز بھی دیکھی ہے. مزاروں کے اوپر بلے شاہ کا مزار کیا تو گولڑا شریف کیا تو مجھے نام نہیں لینے چاہیے نا, کتنی بری بات ہے. لیکن تو نا اب باقی میرا ذرا سا ایمان اس سے تھڑک گیا ہے کہ ہم مسٹیسزم کی بھی بات کریں تو آ جا کے وہیں پھنستے ہیں. سو بات شاید ہمیں ہیومینٹی کی کرنا. ڈاکٹر خالد سہیل جو ہیں وہ ہیں بڑے درویش قسم کے آدمی ہیں, بہت زیادہ درویشی ہے ان کی طبیعت میں, لیکن ہی ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن تو بالکل نہیں, اسپرچویلٹی بھی زیادہ نہیں. ہی سیز کہ سیدھا ہیومنزم کی بات کریں, انسان کی بات کریں, ہیومن ویلیوز کی بات کریں, ہیومن کنیکشن کی بات کریں, دل کی بات کریں, دل کھولنے کی بات کریں, پیار کرنے کی, دل صاف کرنے کی. تو اسپرچویلٹی انہی
چیزوں میں ہے بلکہ اس سے ہٹ کے ہے نہیں. اس سے ہٹ کے تو راستہ بھٹک جاتے ہیں. جدھر ہم نے اوپر دیکھنا نہیں شروع کیا کہ راستہ بھٹک جاتے ہیں. تو اپنے اندر ہی اگر دیکھتے رہیں, اندر کی صفائی پہ رہیں, تو وہ اصلی اسپرچویلٹی وہی ہے. تو کتاب میں جیسے ہم لوگ وی ٹاک اباؤٹ پرسنل لائفز, وی ٹاک اباؤٹ ریلیشن شپس, وی ٹاک اباؤٹ آور پرائیورٹیز ان لائف, ہمارے ویلیوز کیا ہیں, ہمارے لیے میننگ فل کیا ہے زندگی میں, اینڈ دیٹ از all of that together is spirituality. اور اس کو لے کے سوسائٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے, that is spirituality without the name and form. name and form میں پھنسنے کا نہیں. تو اب مجھے بہت توثیق اندازہ ہوتا ہے کہ ناما روپا لیول نیم اینڈ فارم میں نہ ہی پھنسیں تو بہتر ہے. اپنے اوپر کام, اپنے ریلیشن شپس پہ کام, اور اپنا کنیکشن کمیونٹی کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, ساری روحانیت اسی میں ہی نکل آتی ہے. فیض احمد فیض والی روحانیت نہیں. That is the height of spirituality. فیض ہوتے تمہیں چپیڑ مارتے, مجھے خام روحانیت. فیض کی آپ نے بہت فیض کا اس میں ذکر ہے, اور ڈاکٹر سہیل نے یہ مانا کہ آپ فیض کی شاعری کے عاشق ہیں, اور اس میں جو آپ نے 2 نظموں کا خاص طور پہ ذکر ہے, ایک تو دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, لیکن وہ جو آپ نے رقیب سے نظم کا حوالہ دیا ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اردو شاعری میں شاید ہی کوئی اور ایسی نظم ہو جس میں اپنے رقیب سے یہ کیسے کہہ سکے کہ آ کے وابستہ ہیں اس کی یادیں تھیں, اور ہم نے اس کیا سیکھا ہے, جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا. اور بن تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. تو وہ کنیکشن اپنا معشوق کے ساتھ نہیں, وہ رقیب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ تیرا میرا ایک ہی سین ہے ہمارا. سالیڈیرٹی وہاں جا رہی ہے. ٹھیک, بہت اچھے. اچھا, یہاں میں ماڈریٹر کی اجازت سے نہیں آپ کریں ضرور, میں نے آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا. ینگسٹرز جو اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ یا زوم پہ, جہاں پہ بھی, میں ایک چیز ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا ساتھیوں کہ اس کتاب کو نہ صرف پڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ آج کل کے ینگسٹرز ذرا مشکل اردو اور مشکل انگریزی سے تھوڑا سا بھاگتے ہیں, تو ایسا مت سمجھیے کہ 2 اسکالرز نے یہ کتاب لکھی ہے اور ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہیں. ایک کا نام ہے ڈاکٹر خالد سہیل اور دوسرے کا نام ہے ڈاکٹر کامران احمد. تو ذرا گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت ہی عام فہم سی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے. تو اس کو آئی ہائیلی ریکمینڈ ینگسٹرز کو کہ وہ اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کے بعد اس طرح کے ڈسکشن آپس میں سیشن ضرور رکھیں. دیکھیں آپ کس بات سے کامران کی ڈس ایگری کرتے ہیں, دیکھیں آپ کس بات سے سہیل کی ڈس ایگری کرتے ہیں, ڈاکٹر سہیل کی. اینڈ اس کتاب کے اندر ہی آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز ملے گی جس کا شروع میں نے بالکل حوالتاً ذکر کیا تھا, اینڈ دیٹ از what I call a scholarly style of disagreement. کہ جب آپ کسی کو دانشور کہتے ہیں تو دانشور ڈس ایگری بھی اپنے خاص انداز میں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اس میں اس حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آپس میں ینگسٹرز, یہاں میرا کامران سے سوال بھی ہے کہ وہ جو شروع میں نے کامنٹ دیا تو اوشو کے حوالے سے, کامران اس میں آپ کا انپٹ چاہوں گا. ہاں مزے کے ڈس ایگریمنٹس آتے تھے. ایک جگہ پہ میں نے کہا کہ وہ I have blood on my hands, تو میں نے کہا, تو اس پہ بہت ریئیکٹ کیا. پہلے نہیں کیا, پیار سے لپیٹ کے کرتے رہے ڈاکٹر خالد سہیل. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ کیا بلڈ آن مائی ہینڈس, آپ اپنا ذمہ داری گلٹ میں تو نہ چلے جائیں. تو وہ ہم لوگ ڈس ایگری کر رہے تھے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ کلیکٹیو گلٹ ہے. تو ہم نے what we decided without talking on the, ایسے نہیں کہ فون پہ بات کرے ہوں, تو ہم لکھ کے ہی کرتے تھے تاکہ وہ پوری چیز کیپچر ہو جائے. تو we decided کہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. میرا پرسپیکٹیو ہے کہ تھوڑا سا اگر گلٹ فیل ہو تو اچھا ہوتا ہے, بلکہ دل کرتا ہے کہ کافی زیادہ گلٹ فیل ہو, جتنا لوگوں کو ہوتا ہے اتنا دل کرتا ہے کہ why don't you see کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم دنیا کے ساتھ کیا کریں, اپنے ساتھ کیا کریں. تو انسان بنو, دیکھو, آنکھیں کھولو, دیکھو. تو جیسے نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سا چپیڑ مار کے جگانے کے لیے, جیسے آپ کہتے ہو کہ wake up. تو ڈاکٹر خالد سہیل کہتے تھے کہ نہیں, گلٹ اگر بیسڈ کام ہو تو وہ اچھا نہیں ہے, آپ ان کو ایٹ پیس کیوں نہیں رہنے دیتے.
تو ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہمارے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ رہیں اور اسی میں ہمارا رسپیکٹفل ڈائلاگ ہو, کیونکہ اپنے سوچ اور اپنے اس سے کہیں زیادہ امپورٹینٹ ہے کہ ڈائلاگز رہیں اور برقرار رہیں اور اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. ایک ہوتا ہے نا پیار سے عزت کے ساتھ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا, اور وہ اوشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور میں اوشو کو کیسے دیکھ رہا ہوں. آئی نو کہ بعد میں جا کے کریزی ہو گئی تھی بات, بہت آگے نکل گئی نا, پھر وہ اپنی پولیس بھی بن گئی تھی, آرمڈ گارڈز تھے اور وہ کیمیکل اندر وہ شروع ہو گئے تھے پرابلمز, اور پھر لائف اٹیمپٹس ہوئے ان پہ بھی اور لوگوں پہ ہوئے. تو ون نوز کی چیزیں بہت اس میں ڈیپتھ بھی تھی لیکن بہت اور طرف بھی بات نکل گئی. تو ون کین لک ایٹ اٹ فرام ان کے پرسپیکٹیو سے بھی اور اپنے پرسپیکٹیو سے بھی. آئی اسٹل ہولڈ کہ اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ بہت ڈیپتھ تھی, اور جب خراب ہوا تو بہت خراب بھی ہوا. اوشو کا ہوا کہ نہیں, لیکن اس آرگنائزیشن کا بہت خراب بھی ہوا. تو اسے باقاعدہ ڈیتھ اٹیمپٹس وغیرہ ہوئے نا. تو دیز آر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. اور آئی تھنک خوبصورتی جو غازی آئی ایم شیور ٹوٹلی ایگری اس سے بھی کریں گے کہ مزہ ڈائلاگ کا تبھی آتا ہے کہ آپ یو کنٹینیو ود دا ڈائلاگ اینڈ یو سے کہ یہ آپ کا پرسپیکٹیو, یہ میرا, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری. نہ ایگری کرنا ضروری ہے, نہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح, پھر گو وہ والا بھی نہیں, رائٹ. کہ I keep trying to listen to his, then I see کہ there's a truth in that also. And I feel کہ guilt ہے تو وہ it doesn't leave me at peace. لیکن تھوڑی سی رسپانسبلٹی بھی آ جائے گلٹ کے ساتھ تو اب کیا کرے, تھوڑا سا گلٹ ہوگا تو شاید جاگ جائے. اچھا میں تھوڑا سا ذرا سا انٹروین کروں. میں وہاں سے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی پروسیس سے, لیکن جہاں توثیق نے بات کی نا کہ ینگ لوگ جو ہیں اس کتاب کو پڑھیں, تو میں یہ ڈائلاگ کی بات بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ دیٹ از ہاؤ دے ول لرن ہاؤ ٹو ڈسکس اینڈ ناٹ جسٹ ٹیک سائڈز اینڈ بی بلیک اینڈ وائٹ. تو میں ذرا سا یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو کتاب ہے یہ اسلام آباد میں ہم نے فری ڈیلیوری رکھی ہوئی ہے اور پیمنٹ آن ڈیلیوری ہے, کوریئر سروس پورے پاکستان میں, کیونکہ آج کل ذرا ایسے حالات ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹرز اور بک شاپس اور یہ سارا سلسلہ ذرا بند ہے, جبکہ لوگوں کی ارننگ ہے پڑھنے کی. تو ہمارا ایک نمبر ہے, میں آخر میں یہاں بتا بھی دوں گی, ہاں ابھی بھی بتا سکتی ہوں, 0300 555 1218. اس پہ ٹیکسٹ کر دیں تو اسلام آباد میں آپ کو کتاب پہنچ جائے گی. یہ 650 روپیز کی ہے اور پورے پاکستان میں کہیں بھی ہو. اب ہمارا ارینجمنٹ ہو گیا کہ کوریئر سروس سے یہ جو پبلش ہے پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ جو کویسچنز آتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں بڑا انٹرسٹ کا پتہ چل رہا ہے فیس بک پہ, تو وہ بھی میں ایک دو کامران آپ کے صرف نوٹ کرنے کے لیے. ایک تو جو سوال آیا جو مجھے لگا شاید غازی سے زیادہ ہے کامران سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ لوگوں میں پڑھنے کی ہیبٹ کیسے ڈالی جائے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ غازی ہیز بین ورکنگ سو ہارڈ تھرو آؤٹ, لیکن اس پہ کچھ کہہ دیجیے گا, آپ دونوں ہی کہہ دیجیے گا. اور دوسرا زین بدھزم کا پھر سے ہے, اور ایک اور کیا سوال تھا میرے خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے مسائل جو ہے اس سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. اسپرچویلٹی جو ہے, تصوف جو ہے, وہ آج کل کے مسائل کے اوپر یا تو کو حل دیتی ہے یا روشنی ڈالتی ہے. کچھ ذرا آج کل کی سچویشن سے, ویسے آپ نے ابھی جو بات کی وہ اسی پہ کی کہ جو روٹس ہیں بہت گہری ہیں. سو آئی لیٹ یو کنٹینیو, یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا باقی لوگوں کو بھی شامل کرنا تھا. غازی آپ اگر ہیبٹس پہ شروع کریں. نہیں, آئی ایم سوری, بیچ میں ٹرانس میں چلا گیا تھا, ایک ہمارے کمپیوٹر ایڈٹ ٹرانس. تو نہیں, ایک جو کامران آپ گلٹ کی بات کر رہے تھے, سینس آف گلٹ کی, آپ کے اس مکالمے میں ایک وہ تصور تو آیا ہے نا کہ وونڈڈ ہیلر ہے نا, wounded healer. Wounded healer. I mean, somebody who's been wounded is a source of therapy for others. Can be. یعنی جب تک آپ کا دل نہ ٹوٹا ہو, آپ کیسے کسی کا دل, یعنی کیسے کسی کے دکھ میں کمی کریں گے. دل کو لگی نہ ہو جب تک اندر جا کے چوٹ نہ لگے تو ادھر سے نہیں بات. بالکل. اور ایک جو کہہ رہے تھے
وہ جو بات ہوئی اور جو فوزیہ نے بھی کہا کہ ہم نوجوانوں سے کہیں کہ کتاب پڑھ کر اور اس پر بات کریں اور سوچیں. اچھا میں جو کہتا ہوں کتاب جو پڑھنے کی میں بات کرتا ہوں نوجوانوں سے, تو مجھے اختر حمید چاچا, ہم ان کو چاچا کہتے تھے, ان کی ایک بات یاد آتی. وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سوچو, ڈو آئی ایگری ود دی آتھر, واٹ ڈو آئی تھنک اباؤٹ اٹ. اور ایک اور بات بھی وہ کہتے تھے کہ صرف وہ کتابیں نہ پڑھو کہ جن سے تمہیں اتفاق ہے, جو ہم خیال جس میں باتیں ہیں, جس میں جو آپ کا فلسفہ ہے, جو آپ کے خیالات ہیں ان سے ایگری کرتی ہیں, ان کتابوں کو بھی پڑھو کہ جو آپ سے ڈس ایگری کرتی ہیں, تاکہ ایک ریشنل ڈیبیٹ آپ اپنے اندر کر سکیں, اپنے آپ سے کر سکیں اور کسی اور سے کر سکیں. تو یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹس نہیں ہے وہ کیمپسز پہ, کہ یہ وہ ملک ہے جس کی پبلک یونیورسٹیز میں بیشتر میں نہ جنرل ہسٹری کے ڈپارٹمنٹس ہیں نہ فلسفی کے ڈپارٹمنٹس. اینڈ جو کریکولم کی ہم بات کرتے ہیں تو فلسفی سچ این انٹیگرل پارٹ آف ایجوکیشن, یعنی بغیر فلسفے کو پڑھے ہوئے سوشل سائنسز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, ہیومینٹیز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور میں جانتا ہوں ایسے ملک ہیں کہ جن میں فلسفی جو ہے وہ سیکنڈری سکولز کا سلیبس ہے, بالکل, اور ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. تو ہمارے یہاں وہ جو مطلب ہے جو آپ نے ہود بھائی کو کوٹ کر کے اپنے لکھا ہے آپ نے گفتگو کو, کہ the main purpose is to promote critical thinking, تاکہ آپ ڈیبیٹ تو کر سکیں, کوشچن تو کر سکیں, ایکسپلور تو کر سکیں. اور وہاں جو ہے وہ ریلیجیوسٹی ہے جو معاشرے کی, وہ بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ آپ نے اس میں ایک واقعہ شاید ڈاکٹر سہیل نے کوٹ کیا ہے کہ وہ بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ چلیں دعوت میں آئے ہوئے, آپ نے کیا نا, ہاں, اور بچے نے کہا کیا ہم اور نہیں ٹھہر سکتے. I mean, but he was not allowed to even say that. Not supposed to question. How dare you question? Yes. And why should you not question? انہوں نے بلا کے اس کو پوچھا کہ بتاؤ کہ کیوں نہیں کوشچن کرنا سب کے سامنے. تو ایک طرح سے آپ اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ہمت نہ کرے. تو یہ جو ریلیجیوسٹی ہے. اچھا ایک سوال میرا اور ایک میں سوچتا ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی, صوفیزم کی, اسپریچولیٹی کی, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح جو سینٹس ہیں, جو صوفی سینٹس ہیں, ان کی جو گائیڈنس ہمیں ملتی ہے, ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کی جو شاعری ہے, فلسفہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ان مزاروں پہ جاتے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ہارے ہوئے بے عمل لوگ. Why can't these saints and these places of Sufism, مزار جو ان کے ہیں, جو ان کی خانقاہیں ہیں جو ہیں, why can't they inspire some kind of proactive philosophy of Sufism? شاید نہ ہو پائے جی, کیونکہ وہ میں ذرا سا لائٹ کو ہلکا کر دوں, یہ میرے سب آنکھوں میں آ رہی ہے. اچھا وہ آئی تھنک شاید نہ کر پائیں, کیونکہ جس پوزیشن پہ اور جس پاور میں صوفی سلسلے کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو جو پاور ملتی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اتنی آل انکمپسنگ قسم کی پاور ہوتی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا صرف تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی پورے صوفی پات میں سے گزرا ہو اور پھر اپنی ذات کی نفی کر چکا ہو, پھر کہیں جا کے وہ لیول آتا ہے کہ آپ دوسرے کو گائیڈ کر سکیں. لیکن اس لیول کا آج کل رہا نہیں. اب یہ اٹس سیڈ ٹو سے دیٹ, لیکن میں نے بہت گھوم کے جوتیاں گھسائیں مختلف قسم کے میں سلسلوں سے. اب سلسلوں والے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے مجھ سے, لیکن میں نے بہت ٹرائی آؤٹ کیا کہ کوئی ایسے ہیڈز آف صوفی آرڈرز جو کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, ان کو سٹیجز سے گزار سکیں, ان کے پروسیس کو دیکھ سکیں, اپنی ذات کو بیچ میں لائے بغیر. مجھے نہیں ملے. سائپرس وغیرہ میں کچھ ہیں جو ایسے سکولز رہ گئے, بہت کم.
اب تو مولانا وغیرہ وہ جو تھا نا ورلنگ درویش وغیرہ وہ بھی اب وہ پارٹی شارٹیز میں تو رہ گئے ہیں اور بہت ہائی لیول کی ادھر وہ سوسائٹی میں وہ کرتے ہیں پریزیڈینشل اس کے ساتھ ان کے لنکس اور دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن کم رہ گئے. مجھے جو میرا سجیشن ہے وہ یہ کہ مزاروں پہ نہ جائیں, بلے شاہ کی شاعری پہ جائیں اور رومی کی شاعری پہ جائیں جو آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. یو ریڈ رومی, جو انہوں نے کہنا تھا وہ مولانا آرڈر میں آپ کو بہت کم ملے گا. خوبصورت لگتا ہے ویسے, اٹس بیوٹیفل, اٹس ٹرانسفارمنگ, نہیں بجتی ہے, قدم بجتا ہے, یو ریئلی, لیکن وہ ٹورزم کی حد تک ٹھیک ہے. یا وہ آفٹر ڈنر وہ کروزز ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈنر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یو ہیو ورلڈنگ ڈرویشز, پھر وہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے رومی کو جاننا ہے تو آپ اس کی شاعری سے جانتے ہیں, اور اگر آپ نے بلے شاہ کو جاننا ہے تو مزار پہ بھی جائیں ٹھیک ہے, نہ بھی جائیں تو خیر ہے, نہ جائیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ ان کی شاعری کو پڑھیں اینڈ لیٹ اٹ سنک انٹو یور ہارٹ. آپ کے نا دل کو جا کے جب چھوتی ہے اور وہاں سے جو آواز آتی ہے, ورک آن دیٹ لیول, اپنے ساتھ کنیکٹ. یہ تصدیق, ہاں سوری آپ کی بات پہلے مکمل اگر ہو گئی ہو تو میرا ایک سوال کرنا چاہتا تھا. ڈاکٹر کامران صوفی ہے, ایتھسٹ ہے, ایگنوسٹک ہے یا ہیومنسٹ ہے؟ میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد. اچھا, ڈاکٹر خالد سہیل کا میں جواب بتا دیتا ہوں. بتائیے. وہ ایتھیسٹ درویش ہیں اور ہیومنسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہیومنسٹ دیٹس انف فار می, اس میں سارا کچھ کیپچر ہو جاتا ہے, اس میں درویشی بھی آ جاتی ہے, اس میں ایتھیزم بھی آ جاتی ہے ساتھ ساتھ. اور آپ کیا ہیں؟ اچھا یہ ضروری ہے کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے. وہ انہوں نے کہا تھا, غازی نے کہا تھا کامران ذرا ہاتھ ہلکا رکھتا ہے, تھوڑا پردے میں آپ نے ضرور میرے پردے پھٹوانے. نہیں لیکن the fact is کہ جس کو آج روحانیت کہا جاتا ہے میرے دل تنگ ہوتا ہے اس سے. جس کو آج صوفیزم کا نام دیا جاتا ہے میرا دل تنگ ہوتا ہے اس سے, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, خوف پاتا ہے اس سے, کیونکہ اس میں سب کچھ ہو رہا ہے, بہت خوفناک چیزیں جو مزاروں پہ جو. تو جب میں بات صوفیزم کی کروں اور کوئی مزار کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ نہیں نہ ہی کرو. نہیں ایسے بات کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ میں اس کو کہاں دھکیل رہا ہوں. وہ کہے ڈاکٹر کامران کی بات تو بڑی دل کو لگی, میں سیدھا گئی وہاں پہ اور جا کے مزار پہ, اور وہاں پھر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو نا میری جو روحانیت ہے جس کو میں فیض احمد فیض کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, جس کو میں بلے شاہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. بلے شاہ ایسی کی تیسی توڑ پھوڑ کر دیتے تھے آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ کنونشنل ریلیجن کی. ہی واز این آئیڈیل بریکر, وہ تو تیا پانچا کر دیتے تھے. نہیں اس لیول کی اگر اسپرچویلٹی ہے تو کیا بات ہے, فیض احمد فیض والی اسپرچویلٹی ہے تو کیا بات ہے. اگر مزار وزار پہ جانا ہے تو میں کہتا ہوں نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے, اپنے دل پہ کام کریں, اپنے کنیکشنز پہ کام کریں, اپنے پیار کرنے کی ایبلٹی پہ کام کریں, لوگوں کے ساتھ جو جوڑنے کا عمل ہے اس پہ کام کریں, اور اس سارے عمل کو لے کے اپنے معاشرے کے ساتھ کرنا کیا ہے اس پہ کام کریں. hell with spirituality beyond that. اس کے آگے اگر آپ کے خیال میں کوئی ہے کنیکشن تو not important, کیونکہ جو آپ کو ڈیوائن ملنا ہے وہ وہیں ملے گا. وہی ہے نا کہ آسمانی اڑدیاں پڑھدا کر بیٹھا جیڑا انہوں پڑھیا ہی نہیں جیڑا کر بیٹھا انہوں, تو جو کر بیٹھا ہے ادھر ہی ملے گا. بیونڈ دیٹ لیٹس ناٹ گیٹ کاٹ اپ ان کتابیں اور نام اور سلسلے اور اسٹرکچرز اور فارملزم. کوئی خیر کی خبر رکھی نہیں اس میں. تو اس میں آ کے کائنڈ آف ڈاکٹر خالد سہیل اور میں کائنڈ آف ایک ہی قسم کی بات کرتے ہیں. میں ذرا اوشو کو پھر بھی بیچ میں لے آتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہاں آپ پھنس گئے پھر جا کے. تو اس طرح سے ہے. نہیں آپ ہاں ذرا سا ایک دو کامنٹس شیئر کری تھی, بہت سے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں. ہاں امبرین ہے, وہ آپ سب لوگوں کی ایکسپلینیشنز کو سراہ رہی ہیں. سدرا ہمایوں, ویر جی نے ایک, ویر جی از آلسو واچنگ, وہ ان کے بھی باقی سب بھی دوست ہیں.
ویر جی نے کہا کہ جو بات ہے نا کہ ینگ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس میں اب تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ وہ میرا خیال اپنا بھی سوچ رہے ہیں اور ینگ لوگوں کا بھی سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں جس طرح سندھی زبان میں اور زبانوں میں، اینڈ پیپل آر میکنگ این ایفرٹ کہ ینگ لوگوں کو وہ انوالو کریں. گڈ. اچھا کسی نے ہاں جی جی یہ بھی ایک کینڈل، ون مور کینڈل لیٹ. ویر جی کی کینڈل بڑی والی کینڈل ہے جو اچھا میرے سر کے ادھر ویر پڑی جی ہے. یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کے خیالات 15 سال سے آپ آگے بتا رہے ہیں، اس میں اب آ کے کوئی فرق آتا ہے یا وہی ہیں جو آپ کے ویوز تھے؟ نہیں تبدیلی بہت آتی جا رہی ہے. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں تو بڑا سارے اسپرچل گروپس کے پیچھے بھاگتا تھا، اس کو چیک آؤٹ کیا، اس کو چیک آؤٹ کیا. اب میں کہتا ہوں کہ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں اپنا I'll work on other things. جو ملنا تھا وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، بلے شاہ لکھ کے چھوڑ گئے ہیں، میرے لیے وہ کافی ہے. پہلے میں مزاروں پہ جا کے بڑا ٹائم لگایا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ نہ بھی کرے تو خیر ہے. بس شاعری کو پکڑ لیں، ان کا جو اسپرٹ تھی نا وہ اس میں کیپچر ہو گئی ہے. شاہ عبد اللطیف بیٹائی ہیں، آپ کے علاقے کی بات ویر جی، تو وہ اس کو پکڑ لیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے. وہ جو کہہ گئے وہ سچی والی باتیں تھی. دیٹ از انف فار اس. اس سے آگے ہمیں ضرورت نہیں رہی سچ مچ. اور دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن دیٹ از واٹ آئی فیل ناؤ کہ نا اس میں پھنسنے کا نہیں ہے. وہ نا آپ کو کھینچ لیتا ہے، ایسے نیچے کھینچ لیتا ہے کئی دفعہ، اور بڑے خوفناک ٹریپس ہیں. اور اگر ایسے صوفی ہوتے جو ہمیں ان ٹریپس میں سے نکال کے لے جاتے، نفس کے اندر کے ٹریپس باہر کے، تو اور بات تھی. لیکن آج کل وہ رہے نہیں، تو نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، اپنے اوپر کام کافی ہے. اچھا بدھزم وغیرہ کا کوئی پوچھ رہا تھا، تو طرح کے ذہن پہ نہیں میں ادھر لیکچر کرنے والا، لیکن بدھزم میں 3 بڑے سکولز ہوئے. سو ایک ٹبیٹن والا جو تبت کی طرف، نیپال تبت میں زیادہ گیا. ایک جو سب سے پرانا تھا وہ تھا جو سری لنکا اور پھر تھائی لینڈ، پہلے ایکچولی برما گیا، پھر سری لنکا گیا، پھر تھائی لینڈ، پھر آگے نکل گیا چائنا جاپان کی طرف. پھر بہت بعد میں جا کے 12th سینچری میں انہوں نے کہا کہ یہ بات کدھر سے کدھر نکل گئی، تو انہوں نے واپس بدھزم نے بھی مذہب کو توڑا تھا، بری طرح سے توڑا. جیسے بلے شاہ نے تیا پانچا کیا نا، بدھزم نے اس سے کہیں زیادہ تیا پانچا کیا مذہب کا. پھر اس سے واپس مذہب بنا لیا ہم نے اگلی سینچریز میں، اس کو واپس لپیٹنا شروع کیا. اس میں پھر مولوی آ گئے جو ادھر کے منکس تھے، تو پھر مذہب بن گیا. زین بدھزم نے کہا یہ بات کدھر نکل گئی، وہ بدھا بیچارہ مذہب کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے تو اسی کا ہی مذہب بنا لیا. تو زین بدھسٹ نے کہا کہ نہیں، وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہول فارملزم. تو انہوں نے پھر اس کو توڑا اور اس میں سے اسپرچل ٹریڈیشن کو ایکسٹریکٹ کیا. زین بدھزم از مچ کلوزر آئی تھنک ٹو بدھسٹ کی اسپرٹ نسبتاً جو تھیراواڈا ٹریڈیشن ہے جو زیادہ آپ کو ملتی ہے، اور جو ٹبیٹن ہے وہ تو بالکل ہی کچھ اور بن گئی. امریکہ میں وہ اس لیے مشہور ہو گئی کہ وہ امریکہ کے خلاف تھے، تبت کا وہ چائنا کے اگینسٹ تھے. تو امریکہ میں اس کو بہت سپورٹ ملی کیونکہ وہ چائنیز نے ان پہ ظلم کیا. تو وہ دوست کا دوست کیا کہتے ہیں، نہیں دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے. تو ٹبیٹن بدھزم کو جو ہوا ملی دلائی لاما کو، وہ اس لیے کہ وہ چائنا کے اگینسٹ تھے، تو وہ امریکہ کے بہت دوست، تو ادھر سے وہ امریکہ کے تھرو واپس دنیا میں ٹبیٹن بدھزم، جو کہ بہت ہی اور ہی کوئی شکل اس کی بن گئی تھی، بہت خوفناک ایکچولی. زین بدھزم از دا کلوزسٹ ٹو دا اسپرٹ آف بدھزم. لیکن یہ جو اس کی جو موومنٹ ہے نا، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ہم بھی وہ دیکھتے ہیں. آپ مذہب کو توڑ کے اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے روحانیت کو نکالو. 2-3 سینچریز گزرتی نہیں کہ وہ روحانیت جو اس کے اراؤنڈ پھر مذہب بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اراؤنڈ پھر فارملزم بننی شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج بلے شاہ کے آپ مزار پہ جائیں تو اور والا سین نظر آتا ہے، مسجد والا نہیں ہوگا لیکن وہ بھی ایک مذہبیت آ جاتی ہے. اور ادھر ٹوپی بھی ہے، اور ادھر عورتوں کا رستہ اور مردوں کا رستہ، اور ادھر آپ نہیں آ سکتے تو ادھر آپ نہیں جا سکتے. تو بدھزم کے ساتھ اب آج جو زین بدھزم ہے اس میں پھر مذہبیت نظر آنی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے زین بدھزم کا پھر مذہب بنا لیا، پہلے بدھزم کا مذہب بنا تھا، پھر زین بدھزم کا بھی آج مذہب. تو یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہے. چیزیں نا اسپرٹ جو ہے وہ سافٹ ہوتی ہے، فلوئڈ ہوتی ہے، اس کے اراؤنڈ فارملزم کا سٹرکچر بن ہی جاتا ہے. انسان کا دماغ اس کے اراؤنڈ ڈبہ بنا دیتا ہے.
اب جو اسپرٹ ہے وہ ڈبے میں آتی نہیں ہے, اسپرٹ کھلی ہوا میں اٹ فلوز اینڈ یو فیل اٹ. دا مومنٹ آپ اس کو اسٹرکچر میں ڈالیں, اس کو فارملزم میں, تو وہ اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے, ڈبی میں نہیں بند ہوتی, نہ جیب میں آتی ہے نہ ڈبی میں بند. میری جیب میں ہے اللہ میاں, جس کی جیب میں اس کو لگا کہ آ گیا میری ڈبیا میں قید ہو گیا اللہ میاں, تو ڈبی رہ گئی, اللہ میاں نہیں آتا جیب میں. میری مٹھی میں آ گیا, کھلے ہاتھ میں آتا ہے, کھلے ہاتھ میں آتا ہے, مٹھی میں نہیں آتا. جس کو لگا میری مٹھی میں آ گیا وہ خالی مٹھی رہ گئی, خالی مذہب رہ گیا, خالی روحانیت رہ گئی, اسپرٹ نکل گئی بیچ میں سے. یہ منی 2 منٹس تھے آن زین بدھزم. اچھا, Wonderful, wonderful, very well said. تھینک یو. مزہ آیا, مزہ اچھا میں آیا. ذرا سے نام لے دوں کچھ لوگوں کے جو ہمارے ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں. مہر اختر ہیں اور حفیظ کمبر ہیں, ویر جی کوہلی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, سدرا ہمایوں ہیں, امبرین عجائب ہیں, یہ لوگ بیک اینڈ فورتھ. سعیدہ ماریا اکبر ہیں, یہ بیک اینڈ فورتھ کامنٹس بھی کر رہے ہیں, کوشچنز بھی کر رہے ہیں, جسٹ سو دیٹ یو نو کہ ہم آپ کے سوالات بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آپ دونوں میں سے اور کامران ذرا اور ڈگن کرنا چاہتا ہو؟ نہیں, میں میں ڈگن کامران کروں ایک لیکن میں فیوچر کے حوالے سے جی آپ بولیے, دونوں کے سوالات ہیں. غازی آپ پہلے کہیے گا. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا جی تھا خیر کہ صاحب. جی سہیل صاحب تو جی جی ایتھیسٹ تھے اور ہیومنسٹ ہیں, ایتھیسٹ اور ہیومنسٹ ہیں, اور توصیق صاحب نے جیسے کہا کہ کامران کیا ہیں, کامران سب کچھ ہیں. کامران پردے میں ہے. پردے میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایتھیزم جو ہے وہ میرے خیال میں ایسا نہیں چلتا روحانیت کے ساتھ. shouldn't it be agnosticism rather than atheism? یہ اس پہ ذرا It is agnosticism. کچھ ٹرمز میں بھی انسان پھنس بھی جاتا ہے, لیکن that is what you're saying is right. یہ agnosticism ہے. اور ڈاکٹر خالد سہیل بہت اسٹرانگ ایتھیسٹ بھی ہیں اور بڑا کھل کے لکھتے ہیں. ان کے 300 کالم ہم سب پہ ہیں, اس کے علاوہ بڑا کچھ لکھا, تو بہت کھل کے کہتے ہیں کہ میں تو اس طرح سے خدا کو یا الہامی کتابوں کو نہیں مانتا, میں انسان دوست ہوں, اور میں انسان پہ یقین رکھتا ہوں, انسان کے دل کو. تو وہ لیکن وہ سات درویشی کی بھی بہت سی بات ہے, تو بات کچھ ایگنوسٹسزم کی طرف چلی جاتی ہے. ایگنوسٹسزم وہ ہو گئی جس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تھیسٹ یا ایتھیسٹ سے ہٹ کے آپ کہتے ہو کہ ایسی ایک اسپرچویلٹی سی ہے, ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے, لیکن ہے کچھ ہے جو ہے, لیکن اس کو ٹوٹلی ڈینائی بھی نہیں کرے, لیکن یہ کہ اس کو اپنے نام اور اس کی قید میں نہ پکڑے. یہ وہ سٹینس ہے جو پینتھیزم کا سٹینس تھا, جو بلے شاہ کا تھا, جس میں آئنسٹائن بھی اسی پہ بلیو کرتا تھا. ایون رچرڈ ڈاکنز وغیرہ جو تھمبیاں ہیں ایک طرح کی ایتھیزم کی, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی خدا کی آپ بات کریں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے, کہ there is a sense of the divine جو کہ which is beyond name and form, which جو ایک wonder ہے, a sense of mystery, a sense of wonder that is beyond جو ہماری structured قسم کی two dimensional, اس کی اگر اس طرح کی خدا کی بات کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس کو پرسنلائز کر دیں, جب آپ کہیں کہ اب وہ ناراض ہو گیا, اب خوش ہو گیا, اب غصے ہو گیا, اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بازو ذرا اور ڈھک لو, یہ کیا تمہارا تو بالکل ہی بازو ننگے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور سر پہ تو ٹوپی پہن لو, تو وہ کہتے ہیں کہ اس والے سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ونڈر کی بات کریں, مسٹری کی بات کریں, a sense of, تو that is all right, that is a sense of pantheism. تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم از این ایکسٹریم, کہ مجھے پکا یقین ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں ذرا بیچ میں رہو تو ہمیں مسئلہ نہیں, پیار سے سافٹلی دل کی بات ہو, اس میں کچھ فیل ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, 100 دفعہ ہو, بس مجھے ڈنڈا نہ مارو میرے سر پہ. اچھا کامران, میں تھوڑے سے سوال ذرا اور کر دوں. گلمینا کا بھی ایک آیا ہے کہ are you scared of making positivity connections a dogma? پھر ایک کسی نے کہا مذہب کو روحانیت سے ملانا صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ سیاست, امجد صاحب نے کہا کہ سیاست بیچ میں آ جاتی ہے, اور سیاست جو ہے, سیاست کا فلسفہ وہ آپ کو شرائنز پہ بھی نظر آنے لگتا ہے.
تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر ہے پیور what about the pure consciousness in the spiritualism اور what، یہ مطلب کیا؟ I suppose یہی لوگ مذہب اور روحانیت کا رشتہ اس سے لنکڈ ہیں. اسی قسم کے ہمارے ہیں سوالات. امجد سلیم منہاس ہیں، اعجاز کھوسو صاحب کا ہے، ناصر سجاد صاحب کا ہے، حفیظ قمر صاحب کا. بالکل I feel کہ inner consciousness sorry میں ادھر سے واپس ہائر کانشیسنیس کی بات اپنی جگہ بالکل ہے اور بہت گہری باتیں ہیں وہ ساری. اگر اس کو اسٹرکچر طرح سے کرنا ہے فالو تو اس میں بہت ڈیپتھ ہے. جیسے اوشو والی جو بات تھی اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، لیکن اس کو سرفیس لیول پہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم اس کی فارملزم میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم نے ہوتے دیکھا ہے کہ وہ فارملزم میں آپ سرفیس لیول پہ اس کو پڑھے نا ایک دو کتاب، پھر آپ کو لگتا ہے وہ یہی میرا گرو ہے، اس کو اب میں جپی مار کے بیٹھ جاؤں. پھر اصلی تو ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں بہت جی پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر بندہ کہتے ہو تھڑک گئی بات لائن سے اتر گئی. تو تب میرا دل ڈرتا ہے. ڈاگما کی جو بات ہو رہی تھی، پازیٹیو جتنا بھی پازیٹیو ڈاگما، وہ ڈاگما بنا نہیں کہ آپ اس میں پھنس جاتے ہیں. ڈاگماز وغیرہ سے نکل کے ریفلیکشن، کوشچننگ، چیلنجنگ یور سیلف، پرسپیکٹیو کو براڈن کرنا. ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے بھی دیکھنا اور ادھر سے بھی دیکھنا چیز کو، اس میں بڑا دل کا زور چاہیے. لیکن اگر اس لیول پہ رہیں تو کیا بات ہے، اس لیول پہ دیٹ از انف. ڈاگمے میں، کتابوں میں نہ ہی پھنسیں تو اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی ہاں میں بھی آتی ہوں. آپ امبرین نجائب کے 2-3 سوال تھے، میں بس جلدی سے بریفلی کہوں گی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایگری کرتی ہوں جو مزاروں کی آپ نے ڈسکرپشن دی، کیونکہ وہ تصوف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن وہاں جو ہو رہا ہوتا ہے بڑا مایوس کن ہے. اور امبرین کے ساتھ میں بھی مل جاتی ہوں، کیونکہ جب عورتوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا تو بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے اور تصوف سارا پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ بدھزم میں بھی اب ہو گیا، ہمارے صوفی شرائنز میں بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اردو کا ترجمہ کب لا رہے ہیں، اور ہم انتظار میں. اردو کا ترجمہ آنا چاہیے، ویسے اس کا آنا چاہیے. اور اگر میں توثیق کے جانے سے پہلے پھر ایک دفعہ جن لوگوں نے اب جوائن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھی ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں، میں بتاتی چلوں کہ یہ جو ہماری 2 کینڈلز آف پیس کتاب جو آج ہم لانچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے یا الٹی نظر آ رہی ہے، بہر صورت یہ کتاب اب اویلیبل ہے. یہ کوریئر سے ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے، کیش آن ڈیلیوری، اور اسلام آباد میں فری ڈیلیوری ہے. یہ 650 روپے کی کتاب ہے. آپ لوگ گھر پہ بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں. جو فون نمبر ہے وہ نوٹ کر لیجئے، 0300-555-1218. اس پہ آپ ٹیکسٹ کر دیں نام اور پتہ، اور کتاب آپ کو پہنچ جائے گی. تو اب توثیق آپ اپنی بات شروع کریں. تھینک یو سو مچ. میرا سوال، میرا خیال ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر کامران، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے؟ مثلا جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وہ فارملائز کر لیتا ہے، وہ ریلیجن کی فارم لے لیتا ہے. بدھزم کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. یہ کیا انسان کی انر انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہے، کہ اس کو مضبوطی چاہیے، اس کو وہ ریلیجن کا محتاج کیوں ہو جائے؟ یہ کیا انسیکیورٹی ہے انسان کی؟ اب وہ بدھزم کی بات ہو رہی ہے تو بدھزم پہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہی ٹاکس اباؤٹ دیٹ. بہت ہی اس نے کلیئرلی اس کو ڈیفائن کیا ہے. آپ کا ایکسپیرینس آتا ہے نا تو آپ کے اندر سے کریونگ آتی ہے انسان کی ٹو ہینگ آن ٹو دیٹ، کہ میں اس کو کیسے پکڑ لوں. the craving to hang on to an experience. یا اب یہ بڑی اچھی سی ایک ٹریڈیشن آ گئی ہے، بدھا بیٹھا اس نے لوگوں کو بتایا، آپ کو بات کی سمجھ آ گئی، اس نے کہا آنکھیں بند کرو، میڈیٹیٹ کرو، آپ کے اندر وہ فائر ورکس ہوئے، آپ کو کہا اوہ ریالٹی تو بہت فلوئڈ ہے، ریالٹی تو میں تو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ آئیڈینٹی ہے نہ سیلف ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ اب میں اس کو کیسے پکڑ کے کنسالیڈیٹ کر لوں. تو نا ہر چیز کو ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. there's a insecurity کہہ لو، یا but there's a need انسان کے اندر ہوتی ہے to grasp, to hang on to somehow sustain. وہ آپ بہت ڈیپ میں جاؤ تو سینس آف سیلف سے شروع کر کے جو ریئل نہیں ہے وہ ہم ایک کریٹ کرتے ہیں کہ یہ میں کامران ہوں،
پھر میں اپنا آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہوں, پھر میں اس کے اندر وہ انوالو ہو جاتا ہوں. وہاں سے لے کے مجھے کیا کیا ایکسپیرینسز, میری فیملی, میرا نام, میرا خاندان اور میرا مذہب اور میری روحانیت, وہ اس کو پکڑنا ہے, اس کو کتاب میں لکھنا ہے, پھر اس کو دوسرے کو میں بتاؤں کہ مجھے ایکسپیرینس. تو بدھا کہتا کہ آپ ڈونٹ آسک می کہ ریئلٹی کیا ہے, وہ آنسر ہی نہیں کرتا تھا اس قسم کی چیز کو. وہ کہتا تھا ڈونٹ گیٹ کاٹ اپ ان دیٹ, اٹس آل مائنڈ پلئنگ گیمس, یہ ساری سوچ ہے. جو اصلی ریئلٹی ہے اٹس بیونڈ سوچ, اٹس بیونڈ ٹائم, اٹس ان دا ہیئر اینڈ ناؤ. وہ ہیئر اینڈ ناؤ پہ بھی ہمارا مزے کا ڈسکشن چلی, خالد سہیل کی اور میری. بڑے لیکن مزیدار. وہ کہتا تھا کہ اٹس تو جو اسپرچویلٹی ہے اٹس بیونڈ بکس الٹیمیٹلی. اس میں نا آپ تبھی پوئٹری از سو پاورفل, جو خالد سہیل کا ہے وہ ساتھ ساتھ پوری شاعری کرتے ہیں, کیونکہ پوئٹری جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ کرتی ہے ٹوورڈز دا ٹروتھ, وہ آپ کو ٹروتھ بتاتی نہیں ہے. اٹ مووز سم تھنگ ان سائڈ جو آپ کو ٹروتھ کی طرف ہلکے سے دھکا دیتی ہے, پھر آپ اس کو خود سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا ٹروتھ ہوتا ہے. کیونکہ اگر کامران کا ٹروتھ پڑھ کے آپ نے لے لیا تو دیٹ از ناٹ یور ٹروتھ. آپ کا ٹروتھ وہی ہے جو آپ کے اپنے دل میں یو فیل اٹ, ادھر سے نہیں, یہاں سے جو ہارٹ لیول پہ ہوا, جو فیل کیا, وہ آپ کی ریئل ایکسپیرینس ہے. ادھر سے تو اچھے اچھے لفظ ہیں, اس میں کچھ نہیں رکھا. اسپرچویلٹی ہیز ٹو بی فیلٹ, وہ آپ اندر فیل کرتے ہیں, آپ کے اندر ٹرانسفارم ہوتی ہے چیز. آئیڈیاز کے لیول پہ اسپرچویلٹی نہیں ہے. اچھا, میں تھوڑا سا اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں, اینڈ آئی ووڈ لائک آل تھری آف یو ٹو میک یور کنکلوڈنگ کامنٹس, کیونکہ ہمارے ساتھی بھی ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی ایسا پرٹیننٹ سوال آیا تو میں پوچھ لوں گی, لیکن توثیق آپ شروع کریں گے. میرے کنکلوڈنگ کامنٹس بالکل وہی ہوں گے جو کچھ دیر پہلے میں اپنے ابتدائی میں بھی بات کر رہا تھا, کہ یہ کتاب آپ کو ڈس ایگری کرنا سکھاتی ہے. اور اس کی سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی اس کتاب کی, کہ ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر, ایک اسکالرلی لیول کے اوپر آپ کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور پیرالل چیزوں کو لے کے کیسے چل سکتے ہیں. سو ہائیلی ریکمینڈیڈ, ضرور پڑھیے اور پڑھ کے اس پہ آپ اس میں ڈسکشنز کیجیے. تھینک یو ویری مچ. غازی آپ. جی بالکل, یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے, اور یہ ایک جو اسپرچویلٹی ہے ہمارے اندر اس کو بھی ابھارتی ہے ایک طرح سے. اور یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اس میں کامران نے جو سب کانٹیننٹل بانڈیج ہے ہمارا نا, اس پہ بہت بات کی ہے, وہ خاص بات ہے. اور جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ بھئی جو یہ سب کانٹیننٹ ہے, اس نے جن مذاہب کو جنم دیا ہے وہ تو وہی ہیں, بدھزم, جینزم, سکھزم, ہندوازم, یہی تو مذہب ہے یہاں کے, اس زمین سے جو گئے. اور ہندوازم کی بھی پہلی والی شکل, پہلی والی, ہاں. برہمنزم نہیں, برہمنزم سینٹرل ایشیا سے آئی. یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے پوئٹری کی اہمیت کو پر زور دیا ہے, بہت ضروری ہے. اور وہ جو ہم ریالٹی کی بات کر رہے تھے, اور آپ تو فیض کا حوالہ بار بار آیا ہے, لیکن وہ منیر نیازی کا اس پہ کر دیں کہ ایک رنگی ادھ بنی دنیا پر ایک کھڑکی ادھ کھلی رہنے دو. ارے واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. تھینک یو ویری مچ غازی. اب اس سے پہلے کہ کامران آپ اپنے آخری کمنٹس, تو میں صرف یہ کہنا چاہتی کہ جہاں پر میرا نام لکھا رہا ہے آگے وہ نمبر میں نے ایڈ کر دیا فار دوز پیپل جنہوں نے کوئکلی وہ نوٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور یہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے, یہ ہم میں سے کئی لوگوں کے فیس بک پہ اس وقت لائیو چل رہا ہے. یہ ریکارڈنگ بھی پوسٹ ہو جائے گی, تو آپ نے اگر لیٹ جوائن کیا ہو یا آپ اپنے فرینڈس کو آگے شیئر کرنا چاہتے ہو, تو یہ اس کی ساری کی ریکارڈنگ جو ہوگی وہ آپ کی فیس بک پہ ہوگی. یہیں سے آپ فون نمبر بھی لے سکتے ہو, کسی وقت بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو. کامران, آن ٹو یو. اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان امیزون پہ ہے, سو امیزون پہ اویلیبل ہے کتاب. اور یہ آپ کامران انگلش میں بھی تھوڑے سے کامنٹس کر دینا, اینڈ دین یو کنکلوڈ. ہاں, ہم پہلے سوچے انگریزی میں کریں گے, اس کا کیا ہوا. ٹھیک ہے, چلو. He must have figured out in the first 5 minutes کہ یہ تو بات اور طرف جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا باتیں کریں.
اچھا ابھی اردو میں رہنے دیتے ہیں نا آپ کدھر انگریزی میں اگر ابھی تک کوئی سروائیو کر رہا ہے جس کو اردو نہیں آ رہی تو hats off to them. کامل اچھا اگر آپ اپنے کنکلوڈنگ کامنٹس میں ایک بڑا ہمارا کہہ لو وائبرنٹ سا سوال ہے کہ کانشیسنیس کو ذرا سا آپ ایکسپلین بھی کر دینا پھر ایز یو کین. زاہدہ پوچھ رہی ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. سو لیولز ہمارے اندر کے بہت زیادہ ہیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی کینڈل ہمارے اندر ہی جلتی ہے. اندر ہمارے اتنی ڈیپتھ ہے, اتنی گہرائی ہے کہ اس میں اندر جانا اور اس کے راستے میں کیا کیا چیز آتی ہے وہ آپ نفسیاتی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے اندر کا جو سفر ہے اندر گھسنے کا, آپ اس کو اگر کوئی آپ کو مل جاتا ہے بہت ہی اسپریچول کوئی گروپ یا رومی کی شاعری کے ساتھ پڑھ کے آپ اس اپنے اندر کا ایک سفر شروع کرتے ہیں, میڈیٹیشن بدھسٹ کرنی ہے, تو آپ جب توڑنا شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہم نے غلاف چڑھائے گئے اپنے اوپر, اور اپنے دماغ کے اوپر کتنا کچھ آپ نے اس کو ایک طرح کے خول چڑھائے ہوئے ہیں. جیسے نا وہ پیاز کی طرح لیئر اپون لیئر اپون لیئر, وہ جب آپ ہٹانا شروع کرو تو جو بیچ میں سے نکلتا ہے لائٹ, اس کو آپ ہائر کانشیسنیس کہہ لو, یا اس کا آپ کوئی اچھا سا نام رکھ لو, یہ والا خدا کہ وہ والا گاڈیس کہ وہ والی کون تو وہ آسمانوں پہ آپ کو ڈھونڈنا ہے یا آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے, اس کو آپ ڈیوائن کہہ لیں. لیکن the divine truth, the truth within that, وہی ہے جرنی ساری. اور اس میں آپ وہ کانشیسنیس اپنے اندر کی ڈیوائن کانشیسنیس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن اس کو بغیر نام اور لیبل کیے, کیونکہ ادھر مجھے لگتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں بہت زیادہ. ایز لانگ ایز ہم پھنسے نا تو اپنے اوپر کام کرتے رہنا, اپنے پرسپیکٹیو کو بڑا کرتے رہنا, پھیلاؤ دیتے رہنا, دوسرے کی چیز کو سمجھنا اور بھی چیزوں کو سمجھنا اور بھی, تو اپنے کو بریتھ لاتے رہنا اپنے اندر, اس سے خود بخود سافٹنیس آتی ہے, اس سے خود بخود آپ کی سوچ میں گہرائی بھی آتی ہے اور ایک وسیع لیول پہ آپ پھیلاؤ بھی آتا ہے اور گہرائی بھی آتی ہے, اور الٹیمیٹلی دیٹ از ہائر کانشیسنیس. اور اب اگر آپ سارے وہ نفس کے نکالنے شروع کر دو, جو بہت کم ہی لوگ ہیں جو ادھر پہنچتے ہیں, پتہ نہیں امباڈیڈ لیول پہ ہم پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں. میں نے کتاب میں بھی ذکر کیا, بڑے بڑے جو گرو ہیں, ایک گڈ لکنگ سی بندی سامنے سے گزار دو, ساری روحانیت باہر آ جاتی ہے. سیریسلی I have seen that with my eyes. یا گڈ لکنگ بندے یا بندیاں جو بھی گزار دو تو وہ ساری وہ ادھر ہی چوپٹ ہو جاتی ہے. تو نا وہ سلیزی جیسا بندہ باہر آ جاتا ہے. One sees that within oneself. تو پتہ نہیں زندگی میں وہ آپ جو کہتے ہیں کہ بالکل میرا نفس اب مر گیا ہے, اب میں خدا کے اس میں روحانیت میں وہ کیا ہوتا تھا فنا فی اللہ, نہیں کہ وہ خدا میں آپ اللہ میں فنا ہو گئے. I don't think embodied ہم لوگ ہوتے ہیں, لیکن جتنا بھی گہرا جا سکیں, جتنا آپ گہرائی میں جاتے جائیں تو آپ ہیومینٹی کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکٹ کرتے جاتے ہیں. ہیومینٹی کا درد پھر آپ کو فیل ہوتا ہے, چاہے وہ پیلسٹینین ہو, چاہے وہ جو ہو, چاہے وہ ہندو بہن ہو کوئی, چاہے وہ کوئی مسلمان بھائی ہو, آپ کو اس کا فیل اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ وہ دل میں جا کے چیز لگتی ہے, جب آپ اپنے لیبلز کے سے ہٹ کے براڈر لیول پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو گڈ لک ود دیٹ. اٹس اے جرنی, اٹس اے جرنی. دیر آر بکس دیٹ وڈ ہیلپ یو along. ہماری یہ کوشش تھی ذرا سی کہ ٹو انوائٹ پیپل ریفلیکٹ آن تھنگس, کہ ان کے بارے میں سوچیں, مختلف پرسپیکٹیو سے سوچیں. اپنے اندر کی شمع, اب ڈاکٹر خالد سہیل ہوتے تو وہ باہر کی شمع کی بھی بہت ساری اور بات کرتے کہ گلوبل لیول پہ ایشوز اور ان کو آگے لے کے کیسے جانا ہے, لیکن اٹس آل پارٹ آف دا سیم جرنی. اندر سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک جاتی ہے. ایکٹیویزم اسی میں شامل ہے, انر ایکٹیویزم ٹو سوشل ایکٹیویزم. I think جتنی حد تک ہم بات کر سکتے تھے اتنی حد تک ہم گئے, بس آگے سلپری سلوپ ہے, تو ہم یہاں پر کنکلوڈ کریں گے. اور افشی جو ہے کامران کی, ڈاکٹر کامران کی وائف, وہ آلریڈی اس نے ٹرانسلیشن شروع کی ہوئی ہے اردو کی, آپ سب کو یہ بتانا تھا, اور اردو کی انشاءاللہ جلدی آئے گی. کچھ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے جو پیک ہم کر کے کتاب بھیجتے ہیں اس میں کیا پریکاشنز لے رہے ہیں, تو یہ
کتابیں چھپ کے آئی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس اسٹور میں ہیں, یعنی یہ کہیں باہر نہیں گئی, کیونکہ ہم نے اس وقت سوچا نہیں مناسب کہ ہم بہت زیادہ دکانوں پہ یہ جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. سو اس وجہ سے دے آر کائنڈ آف کوارنٹین. یہ جو اس کو پیک کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ کوریئر سروس کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے, وہ گلوز پہن کے جیسے ہی ہم نے پہلے بھی کیا, اور ان کے بیگز بھی ہم نے کوارنٹائن میں رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں سے بیگز میں ڈال کے بھجوا دیتے ہیں ہم. آگے جب آپ کھولیں تو یو بی کیئرفل, بک ول بی کلین, مگر جب آپ پیکٹ کھولیں تو یو بی کیئرفل, آپ بھی گلوز پیکٹ کھولنے کے بعد ہاتھ دھو لیں, ہاں پیکٹ کھولنے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں, کتاب اندر سے صاف جو ہوگی. کتاب ہے وہ کلین ہے, تو یو کین بی ویری سیف, اور آپ کو پہنچ جائے گی. یہاں پر تو ہم لوگ بھجوا رہے ہیں, اور جو اسلام آباد سے باہر ہے ان کو کوریئر سروس میں جائے گی. سو آئی تھنک کہ اس کو دوبارہ میں تو ڈیفینیٹلی اس پوری ریکارڈنگ کو دوبارہ سنوں گی تاکہ ذرا زیادہ ڈیپتھ میں سمجھ سکوں چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. لائیو اسٹریم اب ہم بند کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ ویسے میٹنگ میں ہیں وہ لوگ ذرا 5 منٹ رہیے گا, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.